बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको फ़लसफ़ा करबला प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, हम हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर बात करते हैं और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है करबला ज़ुल्म के ख़िलाफ़ तहरीक। और ये इसको मुकम्मल तौर पर आज हम देखने की और आप तक इसके पूरे कद्दोफ़ाल जो हैं वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब का। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आपने ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। सर थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद तौक़ीर काज़मी साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं, उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब, अपने प्रोग्राम के टाइटल से ही, प्रोग्राम का टाइटल फ़लसफ़ा करबला है और आज जो मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं वो करबला ज़ुल्म के ख़िलाफ़ तहरीक। मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन के लिए हमें समझाएँ कि ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ एक तहरीक है करबला, ये इसको एक आम आदमी कैसे समझ सकता है और उस वक्त के क्या हालात और असबाब थे जिस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक तहरीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, बड़ा खूबसूरत सवाल है और बड़ा बुनियादी सवाल है। करबला मोहल्ला का जो सानिया है या वहाँ जो अकट है जी, इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। हर हक़ के मद्दे मुकाबिल बातिल आया है, लेकिन हमेशा हक़ ने फ़तह पाई है। हक़ के मकासद होते हैं और हक़ की तरफ से दी गई ज़िंदगी के अंदर उसके महासिन होते हैं। बातिल जो है उसके मकासद कोई नहीं, सिर्फ़ मफासद है उसका तभी इखलाक़ी तौर पर जो मिजाज है वो फ़साद है, जिससे इंसानी माशरती एतबार से, तहज़ीबी एतबार से अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाते हैं। ये शुरू से चली आई है। नमरूद आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मद्दे मुकाबिल आया, फ़िरौन आया मद्दे मुकाबिल, जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मद्दे मुकाबिल, अबू जहल, अबू लहब वगैरह है। दरअसल जो बातिल होता है ना, दो चीज़ों से उसकी नेचुरल उसका स्टेटस होती हैं। एक तो गैर अखलाक़ी रवैये उनका अक़दार होती हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। दूसरा ये बात यह है कि वो इंसानी अक़दार को पामाल करना अपना शौक़ समझते हैं और इंसानी हकूक़ की पामाली उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ होता है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो तहरीक है वो उन हुकूक़ की बहाली के लिए है। जद्दोजहद, रियाज़त, आला इखलाक, बाज़ाब्ता एक नज़्म ज़िंदगी और तशरीई एतबार से शरीयत का एक निज़ाम जिससे इंसान की ज़िंदगी तक़द्दुस माप बनती है, कामयाब इंसान बनता है। करबला मोहल्ला के अंदर भी यही अवामिल थे कि जिस वक़्त देखा गया कि पहले तो लोग कलमा से हटकर जद्दोजहद करते थे ना, मद्दे मुकाबिल कुफ़ार, अब ये कुफ्र कलमे के रूप में आया और उसने वही अक़दार ताज़ा कर दी जो अक़दार कुफ़ार की पहले से थी। बहमियत और इंसानी अक़दार की जनाब तौहीन और दीन की तौहीन, शरीयत की तौहीन। तो इस वक्त ज़रूरी समझा गया कि इमाम ज़माना अगर खामोश रहते तो शायद हमारे पास इस वक्त दीन असल शक्ल में ना होता। तो इस तहरीक की दीन की असल शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही और उसके मद्दे मुकाबिल जो इंसदादी कार्रवाई थी वो इमाम ज़माना का एक फ़रीज़ा भी बनता था और अखलाकी हुर्मत में थी। चूँकि ख़त्म नबूवत का ऐलान तो हुज़ूर ने कर दिया था, अल्लाह ने भी कर दिया था। इसके बाद दीन ने क़यामत तक रहना था और दीन के मिजाज में एक हुर्मत है। और उसमें सबसे बुनियादी बात थी कि दीन की असल शक्ल बरकरार, असल शक्ल, क्योंकि कुरान करीम ने एक फ़लसफ़ा बताया है, यानी नेचर बताई इस दीन के लिए, युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। इस दीन की फितरत है कि हर दीन पर यह गालिब रहे। तो तब गालिब होगा कि जब ये अक़दार इंसानियत में इतनी बुलंद बात कर जाए जिससे आगे बुलंदी का कोई तसव्वुर ना हो। तो उस एतबार से इस अक़दार को ज़िंदा करने के लिए इमाम अली मकाम ने ये शहादत और ये जो कुछ भी हुआ ये सारा सबके सामने है। अब इस वक्त भी एक मायार है और फिर वो जुल्म के खिलाफ। हाँ, कुरान पाक ने दो रवैयों की निशानदी की है। हर रवैये के मकासद भी बताया है, अंजाम भी बताया है। जो आला अखलाकी रवैया होता है उसके महासिन बयान किए हैं और जो गैर अखलाकी रवैया है उसके मफासद बयान किए हैं और फिर ये बताया कि इंसान के लिए मुफीद आम क्या चीज़ है। तो जितने भी लोग मद्दे मुकाबिल आए वो ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर आए, उनके पास दलील नहीं थी, ना नमरूद के पास, ना फ़िरौन के पास, ना हामान के पास और ना ही यजीद के पास, ना यजीद के बाप के पास। अपने इक़्तिदार और वो बहमी जज्बात की तस्कीन के लिए वो सारी जद्दोजहद थी, कोई अखलाकी कदर नहीं थी। तो फिर इमाम ज़माना की ज़िम्मेदारी बन गई कि एक तहरीक बनकर मद्दे मुकाबिल आए और दफन कर दे उस फ़लसफ़े को जो ज़िंदगी की हुर्मत को पमाल करता है। ठीक है, मैं सैयद तौक़ीर काज़मी साहब के पास जाना चाहूँगा
شاہ جی آپ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حضرت امام حسین نے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ حق پہ تھے اور باطل سامنے تھا، اور حق کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو باطل نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیا آپ کے اوپر، اور پھر وہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہاں پہ پھر نہ پانی تھا پینے کے لیے اور نہ بنیادی ضروریات تھی، اور پھر ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، خواتین تک کو جو ہے وہ اس قدر تکلیف کے اندر رکھا گیا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے سامنے ان کے بھائی کی جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ظلم کا ایک چیپٹر اس وقت برپا کیا گیا تھا، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کا یا اسلام کا دین کا بندہ مطالعہ کرے، بلکہ بشریت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ رہی ہے، اور باطل کے بارے میں بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، حق کے بارے میں بھی۔ اب اس طرف سے ایک باطل ہے، یعنی ظلم باطل ہے، اور اس طرف سے عدل، کیونکہ ظلم کے مقابلے میں عدل آتی ہے، یعنی عدالت کا قیام۔ جی۔ اور عدالت کا قیام اسی وقت ہی ہوتا ہے کہ جب اس معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہو جائے، اور معاشرہ اپنا جو راستہ ہے، یعنی سرور کائنات جس راستے پہ ان کو چلا کر گئے تھے، گویا کہ اس راستے سے لوگ بھی اور حکمران بھی ہٹ چکے تھے، یعنی خصوصاً حکمران جو ہے وہ بالکل اس راستے سے، کہ جب یزید تخت خلافت پہ آ کے بیٹھا تو وہ راستہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے متعین کر کے گئے تھے، وہ راستہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور اسی کی طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی خطبات میں اشارہ بھی فرمایا ہے۔ مثلا ایک مقام پہ خود مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ترون الی الحق لا یعمل و الی الباطل لا یتناہی عن، کیا اب دیا ان الحق لا یتناہی، ان الحق کا بعض میں ہے کہ آپ کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ گویا کہ سرور کائنات دین کو جس نہج پہ چلا کے گئے تھے، ابھی حکمران اور معاشرے نے مکمل اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ امام عالی مقام، کیونکہ سرور کائنات کے نواسے بھی تھے اور اصحاب میں بھی تھے اور ایک بہت بڑا مقام بھی تھا، تو ان کا یہ وظیفہ بنتا تھا۔ اور یہ ہمارے لیے یعنی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، یہ سر مشق ہے، جس کو ہم اسوہ کہتے ہیں۔ اسوہ کو ہمارے استاد محترم بہت خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں کہ سر مشق، یعنی جس طرح استاد پہلے ایک تختی کے اوپر لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد طالب علم کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی قلم لیں اور یہ جو میرا لکھا ہوا ہے اس کو آپ اتاریں، تو اب یہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہی جو استاد نے لکھا ہے وہی میں لکھوں، اسی کو اتارتا ہے، اور جب وہ مشق کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ استاد اس کو آفرین بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ظلم کے خلاف اور بربریت کے خلاف جو قیام کیا تھا، امام حسین اصل میں ہمارے لیے سارے مشق کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ آپ وہی مشق جاری رکھیں۔ جی بالکل ٹھیک، یعنی جب تک یہ ظلم ہے تو آپ بھی یہ جو میری مشق کرائی ہوئی ہے اسی کو بار بار، اسی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ مجھے سید توقیر کاظمی صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب سے جو ہے وہ، چونکہ سید توقیر کاظمی صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بنیادی طور پر وہ ان کی ذات ہمارے لیے ایک سیرت ہے، ان کی ذات کے اندر ایک پیمانہ ہے کہ اگر کہیں پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم نے ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرنا ہے کہ کس طرح وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ساری تربیت تھی کہ حضرت امام حسین امام زمانہ جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے یزیدی حکومت کے سامنے کھڑے ہونے کا
جو عزم کیا تھا، یہ جو تربیت کا خاصہ تھا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تھا. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب جو ہیں وہ ان حضرت امام حسین کے ان علمی کارناموں کے اوپر روشنی ڈالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مستعار لیے گئے تھے اور پھر آپ کی ذات کے اندر منتقل ہوئے اور پھر اسی کی بدولت جو ہے وہ ایمانی جذبہ بنا اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے ہمیں دیکھنے کو ملی. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو کریں, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم کربلا ظلم کے خلاف تحریک اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب اور سید توقیر کاظمی صاحب میرے ساتھ آج گفتگو ہیں. ڈاکٹر صاحب, حضرت امام حسین کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمائی اور خود اپنا جو ہے لعاب دہن وہ حضرت امام حسین کو جو ہے وہ براہ راست آپ نے منتقل کیا. وہ جو تمام علوم تھے, جو علم کا سرچشمہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جو فضیلت علم کے اعتبار سے ملی وہ حضرت علی کو ملی اور آپ باب العلم کہلائے, اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین جو تھے ان کے اندر جو علمی کارنامے منتقل ہوئے اور پھر آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے, میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی سوال ہے اور اس پر لوگ گھٹ توجہ دیتے ہیں. علم وہ بنیادی نقطہ ارتکاز ہے کہ جس کے بغیر نہ روشنی ہے, نہ خیال میں تنوع ہے, نہ فکر میں چاشنی ہے, نہ زندگی میں برکت ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا جو وحی کا اعلان کیا گیا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق. علوم انبیاء علیہ السلام ایک مسلم حقیقت ہیں اور قرآن ان سارے علوم کا جو مخزن ہے اور وہ سارا کا سارا قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب رحمت پر ہے اور پھر یہ منتقل ہو کر امام علی مقام تک آیا. میں ایک بنیادی بات یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں, علوم اہل بیت نبوت محض معلومات نہیں, یہ بات بہت اہم ہے. دراصل علوم اہل بیت نبوت شریعت محمدیہ کا سرچشمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مراتب, بڑی بڑی عظمتیں لوگوں کی بیان فرمائی, مناقب بیان فرمائے, لیکن نبوی اعتماد کی بنیاد پر اپنی ذات کے بعد جو دین کے تقدس میں نبوی اعتماد تھا وہ دو حقیقتیں تھیں نبوت کے سامنے, قرآن اور اہل بیت. انی تارکم فیکم مستقلین, کتاب اللہ و اطرتی, یہ بڑی معروف بات ہے, لیکن اس کے اندر پنہاں جو حقائق ہیں وہ خدا کے آسمان سے بھی بڑے ہیں. کاش امت ان حقائق کو سمجھ لے تو نہ یہ فرقہ واریت میں رہے اور نہ ہی جناب والا غیر اخلاقی رویے رہیں. یہ اہل بیت نبوت وہ حقائق ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال نے خدا ہو کر اپنا الوہی اعتماد ذات نبوت پر فرمایا, ایسے ہی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی عظمت کے باوجود منصب نبوت کی حرمت کی روشنی میں اپنا نبوی اعتماد قرآن پر اور اہل بیت پر. وجہ کیا تھی؟ اور یہ نشاندہی کر دی کہ قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں, یہ الگ نہیں ہو سکتے. قرآن مبدأ علم ہے اور اہل بیت مخزن علم قرآن ہے, اور ان کے اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ساری امت کو, جس میں اصحاب اولین امت ہیں, پھر تا قیامت جتنے بھی امت کے لوگ آئیں گے ان کو پابند کر دیا اور یہ انڈیکیٹ کر دیا کہ جب تک تم قرآن جو سرچشمہ علم و حکمت ہے اور اہل بیت جو مخزن علم و حکمت ہیں, جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے, اور تمہاری نجات کی یہ ضمانت دو حقیقتیں ہیں, قرآن اور اہل بیت ہیں. اقتدار سے جس وقت ان کو الگ کر دیا گیا, یہ بات بڑی اہم ہے, تاریخی ہے. کن کو؟ اہل بیت کو. اہل بیت کو جس وقت امام حسن علیہ السلام کے بعد اقتدار سے الگ ہو گئے, امام علی مقام علیہ السلام پر کی ذات تک تو اقتدار آیا ہی نہیں ہے, تو اس وقت انہوں نے اپنی وہ منصبی جو ذمہ داری تھی وہ درس و تدریس میں گزاری اور فروغ علم نبوت میں گزاری. یہ وہ واحد طبقہ انسانیت ہے جن کے علوم کو تشریعی اعتبار سے ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. جس شریعت میں اہل بیت کی فکر نہیں ہے وہ شریعت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی تقدس نہیں, کوئی حرمت نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے نبوی اعتماد کی طاقت موجود ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہی وہ دو حقیقتیں ہیں جو میری پوری امت کو روشنی اور ذو افشانیوں سے نواز سکتے ہیں. تو یہ جس وقت ان کو الگ کر دیا گیا اقتدار سے,
تو اس اقتدار کی الگ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی منصبی حرمت کو مد مقابل رکھا، سامنے رکھا، اور علوم نبوت کے فروغ کے لیے اپنا کردار دیا۔ یہ جو ہی یہ درجات چلتے رہے، مثلا یہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ منصبی معنی امام زین العابدین، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو یہ علوم نبوت کے جو حقیقی امین تھے انہوں نے وہی علوم پہنچائے جو اصلاً تھے۔ بالکل۔ اگر امت ان کے علوم پر قائم رہتی تو فرقہ واریت نہ ہوتی، آپس میں رحمت اور محبت اور شفقت کا۔ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ علوم اہل بیت نبوت پر عدم اعتماد کی نحوست ہے۔ جس وقت لوگوں نے ان علوم پر اعتماد نہیں کیا، حالانکہ ہم چونکہ میں اہل سنت ہوں، ہمارے آئمہ اہل سنت سارے ان کے شاگرد ہیں اہل بیت نبوت کے، اور امام ابو حنیفہ جن کا میں مقلد ہوں وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں حصول علم کے لیے 2 سال سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میرا علم مجھے ہلاک کر دیتا۔ تو یہ وہ ایکچوئل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بات چلی، حضرت علی مرتضیٰ کی جو ہے وہ باب العلم کہلائے، ان میں منتقل ہوئی، اور پھر آگے انہوں نے اس ساری علمی جو ہے وہ فیلڈ کو لے کر آگے بڑھے، درس و تدریس کے سارا کام انہوں نے علم کا کیا، خدمات، اور اس میں پھر انہوں نے خدمات کا جو ہے وہ سر انجام دیا، اور پھر یہی اسی علم کی برکت تھی کہ آپ کی وہ ایمانی کیفیت وہ تھی کہ پھر آپ نے اپنے دادا کے اپنے نانا کے جو ہے وہ دین کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان تک کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ میں سید توقیر کاظمی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اور چونکہ موضوع ہے کہ اس کا ایک پہلو تھا علمی پہلو جس کے اوپر ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے روشنی ڈالی، یہ چونکہ ظلم کے خلاف ایک تحریک ہے، تو قبلہ میں چاہوں گا کہ جو اس وقت میں جو ظلم کوفہ والوں نے اختیار کیا تھا، جو ظلم انہوں نے کیا تھا، اور پہلے خود دعوت دی اور پھر پیچھے ہٹ گئے، تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ یہ جو کردار تھا کوفے والوں کا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا جو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ روا رکھا تھا امام عالی مقام سے؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ آپ کا میلان ذرا برابر بھی ان لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور اگر کسی کا میلان بھی ہے ظلم کی طرف تو پھر آگ، جہنم کی آگ اسے یعنی گھیر لے گی اور مس کرے گا وہ اس کو۔ تو ظلم کے بارے میں جو قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اتنی زیادہ ظلم سے نفرت تھی، اور اس طرف سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے دعوت دی گئی، اور دعوت دینے کے بعد وہی لوگ جو دعوت دینے والے تھے، بس ان میں اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، بہت جید قسم کے لوگ جن کا کوفہ کے اندر نام تھا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، اور خطوط کے اندر یہ بیان کیا کہ ابھی بالکل ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں، کھیتی جو ہے وہ پک چکی ہے، فقط آپ تشریف لائیں، اور آپ کے تشریف لانے کی دیر ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور امام علیہ السلام کو بھی پہلے سے علم تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ علم نبوت کے یہ مخزن تھے، تو علم نبوی تو ان کے پاس تھا، علم نبوی کے ذریعے یہ جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ میرے ساتھ کیا کوفی سلوک کریں گے۔ باقی اصحاب نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی، لیکن امام علی مقام کا ایک خاص مقصد اور ہدف تھا کہ جس مقصد کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے تھے۔ البتہ یہ جس طرح میں ایک نقطہ جو بہت اہم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک ظلم اور چیز ہو، لیکن امام کے نزدیک ظلم کچھ اور ہو۔ مثلا ہمارے جس طرح مثلا ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ مجالس میں، محافل میں ایک غم حسین بیان کیا جاتا ہے، اب میرا غم اور ہو سکتا ہے لیکن امام حسین کا غم کچھ اور ہے، امام حسین کا ہم بھی اور ہے، امام حسین کا غم بھی اور ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ مثلا اس طرف سے ابن زیاد تھا اور یہ سارا لشکر عمر سعد تھا، یہ جمع تھا،
اور انہوں نے امام علی مقام پر تیر برسائے. اب ہم اسی پر روتے بھی ہیں. امام حسین کے نزدیک یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ امام حسین اسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، کہ جو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ کرتے کہ فزت برب الکعبہ. جب شہادت ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گئے. تو امام حسین کے لیے یہ یقیناً کامیابی ہے. لیکن امام حسین کا غم یہ تھا، امام حسین کے لیے ظلم یہ تھا کہ توحید ختم ہو رہی ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے. اس کے لیے پھر وہ کھڑے ہوئے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب سے جانیں گے کہ آج کے اس جدید دور کے اندر ہم دین کو ان کا تو کردار یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی شکل بدل رہی تھی. ان کی ہدایت کے لیے وہ جانا چاہتے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے وہ جانا چاہتے تھے، اس دین کی بقا کے لیے وہ جانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیا. لیکن آج کے دور کے اندر دین جو ہے وہ زندگیوں سے عملاً چلا گیا ہے. تو آج کے دور کے اندر کیسے کردار حسینی جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ حضرت امام حسین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے تو دین کی بقا کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا. اپنے تمام جتنے آپ کے قافلے کے اندر لوگ شامل تھے، 72 شہداء ہوئے. مختلف روایات میں تو کہیں 88 ہے اور کہیں 97 ہے اور کہیں پر تو 145 تک کی تعداد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو یہ آج کے دور کے اندر کردار حسینی کیسے اپنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج تو دین ہماری زندگیوں سے جاتا چلا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی سوال ہے. دراصل دین کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ امت تمسک کرے، جس کی طرف رسول نے ارشاد فرمایا، تمسک بالقرآن، تمسک بالحسین. قلبی، روحانی، حبی، عشقی تمام احوال فطرت کا قبلہ ذات حسین بن جائیں تو اس وقت دین ہماری زندگی کی روشنی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت حسین شخصیت نہیں ہے. یہ بڑا ایک عجیب سا فلسفہ ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ فلسفہ ہے وہ سبت رسول ہے. حضرت حسین عقیدے کی وہ اکائی ہیں جن کے بغیر عقیدے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا عمل میں اتنی عظمت آئے گی، اتنے ہمارے اخلاق بہتر ہوگے. تو ہمارے قلب و روح میں جتنے حسین کے پیار کی گرمی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارے اخلاق کے رویوں کی برتری ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ایک نشاندہی فرمائی تھی. جب یہ مارج البحرین ہو رہا تھا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت زہرا پاک کا، تو حضور نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم اجعل فی نسلہما ابواب الرحمہ ومعادن الحکمہ وامن الامہ. یہ تین چیزیں خدا نے اہل بیت کے لیے مانگی. اے اللہ میری اہل بیت کے ہر فرد کو رحمت کا دروازہ بنا. سبحان اللہ. اور کیا مطلب تھا کہ کیونکہ جذبے و سلگتے احساسوں کو اگر تسکین دے سکتی ہے تو رحمت کی ہی تسکین دے سکتی ہے. تو امت کے لیے ایک نشان منزل قرار دے دیا کہ بھئی رحمت ملے گی تو یہاں آپ کے قلب و روح میں جو جتنے بھی علائق ہیں وہ اس رحمت سے دھل جائیں گے. پھر ومعادن الحکمہ، پھر عملی زندگی کے لیے حکمت اور دانائی جو ہے وہ بنیادی حقیقت ہے. تو فرمایا اے اللہ میری اہل بیت کے ہر فرد کو حکمت کی کان بنا دے، سمندر بنا دے. ایک اگلا جملہ ایک لمحہ وامن الامہ، اے اللہ پھر میری امت میری آل کو میری امت کے امن کے لیے ایک نمونہ بنا دے. تو جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی حرمت میں اتریں گے نہیں تو ہمارے اعمال، اخلاق اور رویوں میں بہتری نہیں آئے گی. نہیں آ سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں سید توقیر کاظم صاحب آپ سے چاہوں گا کہ مختصراً آخر کے اندر جو ہے وہ اس بات کے اوپر روشن ڈالیے گا کہ آج ہم جو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت امام حسین کی ذات کردار سے بڑھ کر ایک عقیدے کا نام ہے، تو کس طرح سے آج کے دور کے اندر آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اب کردار حسینی کو اپنا سکتی ہے، کس طرح سے اپنے عقائد کا حصہ جو ہے وہ اس کو بنایا جا سکتا ہے. ہم تو یہاں پر اور چیزوں کے اندر چلے گئے، ہمیں تو دین کی اصل شکل ہے اس کو بھی صحیح معنوں کے اندر بتایا نہیں جاتا. تو میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہوں اس کے اوپر، یہ روشن ڈالیے. جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اصل اگر ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اور خصوصاً امام کے جو خطبات ہیں
یعنی ہر لمحے پر امام کے جو خطبات ہیں، اگر نوجوان نسل، یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں، جس طرح بھی محرم الحرام ہے، تو محرم الحرام میں اگر خطیب جی فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی خطبات بیان کرنا شروع کر دے، جی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بھی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین ہماری زبانوں پہ فقط ایک لکلکہ زبانی ہے۔ ابھی بھی نوجوان نسل یا ہم لوگ ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہم دین سے محبت کرتے ہیں، دین سے لگاؤ کرتے ہیں، سارے ہمیں یہی ہے، ہمیں کوشش بھی یہی ہے، لیکن دین ہماری عملی زندگی میں نظر عملی نہیں آتا۔ زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے آپ اور جی مکمل کر لیں جی، جب تک یہ عملی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، جی اتنے تک وہ دین فقط زبانوں پہ رہے۔ اور سب سے بڑا یہ وظیفہ جو بنتا ہے محرم الحرام میں، یہ علماء کرام کا بنتا ہے۔ علماء کرام جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی علماء طرح کرام نے اپنا کردار ادا کرنا انہوں نے بالکل ٹھیک کردار ہوگا۔ ادا کرنا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے فلسفہ کربلا پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔